बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इसमें भी बात करने जा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात के बाद सारा मंजरनामा बदल गया। 12 फरवरी को अडयाला में अहम तरीन मुलाकात के लिए ज़राए अब यह दावा कर रहे हैं कि हामी भर ली गई है। खूब सिर्फ 8 फरवरी का था। 8 फरवरी गुजर जाए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारे के सारे जितने भी इस वक्त हुकूमत मनसूबे बनाकर बैठी हुई है सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म खुद चल कर महमूद अजगरी साहब के चैम्बर में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघल गई है। इन सारी खबरों का अहाता इसी एक वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि आज पहली मरतबा है कि सुहेल अफरीदी साहब के और कोर कमांडर पेशावर साहब एक जनाजे में गए हैं और वहाँ की तस्वीरें खबर ISPR शायद कल जारी करे, लेकिन अभी तक जो TV चैनल्स को मौसूल होने वाली तस्वीर हैं वो ISPR की वो स्पेसिफिक जैसे नाम लिखा होता है, जैसे शहर का वक्त दिया जाता है, वही बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर हैं। उन्होंने जनाजा भी पढ़ा है और वफाक में बैठे हुए बहुत से सियासतदान कह लें, वफाकी वज़रा कह लें, वो सुहेल अफरीदी साहब को हरफ तकरीर बनाते हैं कि आप शुहदा के जनाजे में नहीं जाते, एतराज़ करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं पाक फ़ौज के शहीद होने वाले अफसरान या जवानों के जनाजे में नहीं जाते। तो आज उन्होंने एक जनाजे में शिरकत की है, जिसके बारे में कुछ अर्सा पहले सुहेल अफरीदी साहब ने ये एतराज़ किया था कि मुझे अब ये जनाजों में भी नहीं बुलाते। तो आज किसी ने बुलाया या ये खुद गए हैं, लेकिन तस्वीर जो सामने आई हैं वो कोर कमांडर पेशावर और सुहेल अफरीदी साहब साथ साथ खड़े हैं। खबर क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद अहम तरीन इजलास पेशावर में हुआ है, जिसमें सुहेल अफरीदी साहब और फिर कोर कमांडर पेशावर इकट्ठे शरीक थे। एपिक्स कमेटी का इजलास था और एपिक्स कमेटी के इजलास के अंदर जो कुछ है वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और फिर शहर इक़्तिदार में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान राब्ते बहाल हो चुके हैं। वो वफाकी वज़रा जो दावे कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ज़िला खैबर तहसील बाड़ा के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन ड्यूटी अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन अब्बास खान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई है। ज़िला खैबर तहसील बाड़ा नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, शहीद के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। ज़िला खैबर तहसील बाड़ा कैप्टन अब्बास शहीद का जस्ते हाकी अबाई इलाके को रवाना कर दिया गया, जहाँ उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द हाक कर दिया गया। ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा दिफाए वतन के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती। ये पहला ऐसा इंटरेक्शन कह लें, ये पहली दफ़ा ऐसे विजुअल सामने आया जिसमें कोर कमांडर पेशावर और सुहेल अफरीदी साहब किसी शहीद के जनाजे में इकट्ठे खड़े हैं। हो सकता है TV स्क्रीनों पर ये कल ख़बर चले, लेकिन अभी हमें जो खबर मौसूल हुई वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद पेशावर में अहम तरीन इजलास हुआ एपिक्स कमेटी का, और वहाँ पर भी कोर कमांडर पेशावर और सुहेल अफरीदी साहब मौजूद थे। उस इजलास में कुछ ये दावा तो किया जा रहा है बहुत से सोर्सेज से कि शायद को गर्मा गर्मी हुई है, लेकिन अभी जो मीडिया को खबर जारी किया है, जो इजलास ख़त्म होने के बाद आई है, उसमें इस चीज़ का कोई भी जो है ना निशान सामने नहीं आया। एपिक्स कमेटी का इजलास जो पेशावर में ख़त्म हुआ है उसके मुताबिक इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को सूबे के अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई है। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। एपिक्स कमेटी इजलास में मुतासरीन कबायली ज़म अज़ला से मुतल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा इजलास में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद खान बुखारी और चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने शिरकत की। IGP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद, IG फेडरल कांस्टेबली और दीगर हुक्काम ने भी इस इजलास में शिरकत की। इजलास में होने वाले फैसलों की तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएगी। इस इजलास की तफसीलात सामने तो नहीं आई, लेकिन ये कन्फर्म है कि वहाँ जो कुछ हुआ, कुछ लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन सरकारी प्रेस रिलीज़ के अंदर उसका जिक्र नहीं है। हो सकता है कोई डिटेल प्रेस रिलीज़ अभी कुछ देर में आ जाए, वो अगली वीडियो में मैं आपके सामने रख दूँगा। और इस 2 इंटरेक्शंस के बाद, कोर कमांडर पेशावर और सुहेल अफरीदी साहब के 2 इंटरेक्शंस के बाद अब मामलात बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आज जनाब वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म सब सुहेल अफरीदी साहब का जिक्र कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी से होने वाली जो मुलाकात है उसका जिक्र किया, उनकी तारीफ़ की और सूबे के मसाइल पर भी अपनी काबीना के सामने इज़हार ख्याल किया। इसके अलावा जो हैरान कुन तौर पर जो पंजाब में बैठी हुई मैडम CM है, एक्सपोर्ट ब्रेन क्वालिटी वाली मैडम CM साहबा, उन्होंने आज जहाज़ का भी ताना दिया है, शऊर का भी दाना दिया है और उस खबर का भी
اس وقت تک جو ہے نا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے وہ خاتون کون تھی جس نے سہیل افریدی صاحب سے سوال کیا تھا کہ بھائی لاہور میں اتنی ترقی ہوتی ہے، پشاور میں اتنی ترقی ہوتی ہے، آپ 3 مرتبہ حکومت کرنے والوں نے خیبر پختونخوا کو کیا دیا؟ اور ایک تو پورا جواب میڈیا نے نہیں چلایا، وہ ون سائڈ اس خاتون کا سوال چلایا اور اتنا صرف پورشن چلایا گیا کہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو شعور دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بتایا کہ صحت کارڈ جو ہے پورے صوبے میں ہے، تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیوں کریں گے؟ کچھ دن پہلے میں خود مردان گیا تھا ایک شادی میں شرکت کے لیے، میرا کیونکہ تعلق خود جو ہے وہ گجرات سے ہے، گجرات کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا سسٹم آپ نے سیلاب کے دنوں میں دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر کتنے دن پانی سیلاب کا کھڑا رہا، بہت بری حالت ہے شہر کی، لیکن مردان کی ساری سڑکیں جہاں جہاں میں گھوما پھرا تھا بہت ویل ڈیولپڈ تھی، جتنی یہ انٹرنیشنل برانڈز یا لوکل برانڈز ہیں نا، بڑی کپڑوں کی ہوگی یا دوسری جتنی بھی ہیں، سب کے آؤٹ لیٹ وہاں پر مردان میں مین روڈ کے اوپر موجود تھے۔ یہ میں بڑا حیران ہوا تھا کیونکہ مردان میرا 2006 کے بعد چکر اب لگا تھا، اس سال پچھلے مہینے کی بات ہے، جنوری کی، لیکن بالکل ایکولی جیسے آپ کہہ لیں پنجاب کے دوسرے، گجرات کو تو چھوڑ ہی دے، دوسرے جیسے شہر ہیں ویسے ڈیولپ تھا۔ تو وہ جو بات انہوں نے کی تھی نا شعور کی، کہ ہم نے آپ کو شعور دیا ہے، شعور ہوتا ہے تو انسان کو عقل آتی ہے نا ٹھکانے، کہ جانوروں میں اور انسانوں میں تمیز کیسے شعور سے ہوتی ہے۔ شعور ہوگا، عقل ہوگی تو آپ پل بھی بنا لیں گے، آئیڈیا کیسے لائیں گے؟ شعور ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی تعلیم حاصل کر کے آگے کرنا کیا، قوم کے فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ تو میڈم سی ایم نے اس شعور والے جملے کو اپنے ہر تقریر کے جملے میں استعمال کیا کہ آپ کے پاس شعور ہے سڑکیں کیسے بنائیں گے، آپ کے پاس شعور ہے تو بھائی ہسپتال کیسے بنائیں گے، آپ کے پاس شعور ہے تو پل، کیونکہ مسلم لیگ نون کی پوری حکومت کی یہ ذہنی صلاحیت اتنی ہے کہ وہ سڑکیں بنانے کو ترقی کہتے ہیں۔ سڑکیں ضروری ہیں لیکن وہ ترقی اس کو نہیں کہتے، قوموں کی ترقی ہوتی ہے ان کے اجتماعی شعور اور دنیا میں ان کا قد کاٹ کتنا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ جو ہے دنیا میں تیسری، نیچے سے اگر رینکنگ شروع کریں تو تیسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل پر کھڑے ہوں لائن پاکستانیوں کی لگا دی جاتی ہے۔ شعور انسان کو سب کچھ دیتا ہے۔ میڈم سی ایم نے بہت تانے دی، وہ اگلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل شامل کروں گا کہ انہوں نے کہا کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جہاز والا ذکر بھی کیا، کیونکہ سہیل افریدی صاحب کے پاس بیرون ملک کو جائیدادیں نہیں ہیں۔ میڈم سی ایم صاحبہ ایکسپورٹ کوالٹی کے برین والی میڈم سی ایم صاحبہ، ان کے لندن میں فلیٹس نہیں ہیں، انہوں نے باہر سے سرجری یا علاج کروانے نہیں جانا تو اس لیے ان کو جہاز کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تانا دیا ہے کہ آپ کے پاس جہاز ہو تو کیا آپ اڈیالہ میں جہاز اتاریں گے؟ بھائی پشاور میں ایئرپورٹ موجود ہے، خیبر پختونخوا میں ایئرپورٹ موجود ہے، لیکن ان کا نام جس سی ایم کا سٹاف لسٹ میں ڈالا ہو وہ کیوں نہ یہ اظہار کرے کہ ایک سی ایم کے لیے ایئر فورس کا جہاز اویلیبل ہوتا ہے، وہ جاپان جائیں، تھائی لینڈ جائیں، ہانگ کانگ جائیں، یا پھر وہ لندن چلی جائیں یا آگے جنیوا چلی جائیں، ان کے لیے اویلیبل ہے، لیکن سہیل افریدی کا نام جو ہے وہ سٹاف لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ان کا اعتراض درست تھا۔ آج میڈم سی ایم کی جو تقریر ہے اس کا لب الباب اگلی ویڈیو میں شامل کروں کیونکہ آج میرے پاس خبریں بہت زیادہ ہیں۔ بات کر رہے تھے سہیل افریدی صاحب کی، کیونکہ آج کل ساری مرکز نقاب وہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے لے کر حکومتی حلقوں تک۔ اب حکومتی حلقے جو ہیں، ایک تو وزیر اعظم نے آج ان کی تعریف کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا، اب ڈاکٹر فضل چودھری صاحب پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ بیک ڈور ہمارے رابطے ہیں، انگیجمنٹ ہے پی ٹی آئی سے۔ آج وہ حامد میر صاحب کے شو میں تھے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان برف پگھل گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم خود چل کر محمود اچکزئی صاحب کے چیمبر میں جائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ایئر وائی نیوز پر کہہ دیا کہ ابھی جگہ اور وقت کا تعین کریں گے۔ اب ان خبروں کی ڈیٹیل کے سامنے آئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ 8 فروری کے بعد عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران طارق فضل چودھری نے انکشاف کیا، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ایک ملاقات وزیر اعظم اور سہیل افریدی صاحب کے درمیان ہوئی اور 2 ملاقاتیں ان کی ابھی ہونی ہیں۔ ایک ملاقات آج شہر اقتدار میں یاز صادق صاحب اور بابر سلیم سواتی صاحب کے درمیان ہوئی ہے، تو رابطے تو بڑھ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی میں آگے جا کے وہ بتاتا ہوں کہ عمران خان سے ملاقات کی 12 تاریخ کو کس کی ملاقات کی اب خبریں جو ہیں وہ شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں۔ آگے سنیے جو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے لیے مرکزی کردار رانا ثناء اللہ صاحب نے ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اپوزیشن جن متنازع معاملات پر بات کرتی ہے وہ مل بیٹھ کر
طے ہو سکتے ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 8 فروری کے بعد عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ احتجاج پی ٹی آئی کا آئینی حق ہے، مگر حکومت دکانیں اور سکول بند ہونے نہیں دے گی۔ یہ وہی حکومت ہے جو ڈیالہ میں جس دن ملاقات کا دن ہوتا ہے نا، منگل کے دن، وہاں پر جتنی دکانیں خود بند کروا دیتی ہیں، جتنے سکول ہیں وہ خود بند کروا دیتے ہیں، سارے ایریا کو وہ کرفیو نافذ کر دیتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال ہے 8 فروری کی، اس پر آگے چل کے کہتے ہیں کہ ڈی چو کی سیاست اور احتجاج کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی حکومت انتشار اور خلفشار کی اجازت نہیں دے سکتی، کسی کو احتجاج کا آئینی حق استعمال کر کے شہریوں کا آئینی حق غصب کرنے نہیں دیں گے، شہری کاروبار اور بچے سکول جائیں گے۔ یہ جناب ان کی تفصیلات ہے۔ اور اس کے بعد جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کلیم کیا نا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو رول ادا کیا جس کا طارق فضل چودھری صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ بھائی وزیر اعظم خود اب محمود اچکزئی صاحب سے ملاقات کے لیے چل کر جائیں گے اور ان کے چیمبر میں جائیں گے۔ یہ کس دن ملاقات ہوتی ہے وہ تو ابھی تاریخ طے ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن اب معاملات لگتا ہے کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، سہیل افریدی اور وفاق کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو ملاقات کی دعوت کا بتا دیا گیا ہے کہ 12 فروری کو آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ 12 فروری کو سہیل افریدی اور عمران خان کے درمیان اڈیالہ میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، بہت بڑی خبر ہے ان حالات کے درمیان جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ آج ہی علیمہ خان صاحبہ عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہوئی تھی، وہ بالکل اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو شاید اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کل انہوں نے جو ریکویسٹ کی تھی وہ کی تھی، انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو کہ آپ نے کے پی بند کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی سے ملاقات کے لیے، عمران خان کے علاج کے لیے، جو کرنا ہے آپ کریں۔ کل وہ تینوں بہنیں بہت پریشان تھی، آج علیمہ خان صاحبہ خود اب دیدہ ہو گئی تھی، عمران خان کا ذکر کرتی۔ یہ بہت مضبوط خواتین ہیں، ان کو شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2.5 سال ہونے والے ہیں، 914 دن ہو گئے عمران خان جیل میں، اور قاسم خان کا ایک ٹویٹ بھی آیا اس پر، میں کوشش کرتا ہوں وہ ٹویٹ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے بعد آج پھر یعنی جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تاریخ بدل چکی ہوگی، جمعرات ہو چکی ہوگی، اور جمعرات کو پھر 6 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس مرتبہ کس کس کا نام آیا اور کل کیا حالات اڈیالہ کے بعد آپ کو ویسے نظر آئیں گے جیسے منگل کو نظر آئے تھے، جیسے علیمہ خان صاحبہ مومنٹم بناتی ہیں۔ اب قاسم خان صاحب کا ٹویٹ مجھے مل گیا تو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا میرا بھائی اور میں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سفر کریں اپنے باپ سے ملاقات کے لیے۔ 914 دن ہو گئے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہوا ہے عمران خان کو، اور ان کو جناب ان کی صحت اس وقت گر رہی ہے، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، اور ان تک کسی بھی آزادانہ میڈیکل جو کیئر ہے وہ نہیں پہنچائی جا رہی، ان کے یعنی ذاتی معالجین کی ان تک ایکسس نہیں ہے۔ بھائی ادھر فیملی کی ایکسس نہیں ہے، آپ ذاتی معالجین کی بات کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ جان بوجھ کر ویزاز کو، ان کے ویزاز کو جاری نہیں کر رہی، ریفیوز کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو جیل میں ایک قیدی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ظالمانہ ہے، یعنی عمران خان کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچوں کے حقوق کو denying his children the right to see him is collective punishment، اور یہ عمران خان اور ان کے بچوں کے درمیان جو ملاقات سے اس وقت انکار کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک تشدد ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں کہ یہ نہ خدا نخواستہ کہ عمران خان کو بہت زیادہ جو ہے اس وقت تک نقصان پہنچا دیا گیا ہو، جیسی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے منیف فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ڈیل ڈن ہو گیا ہے، عمران خان باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، یعنی عمران خان کو خدا نخواستہ زندہ حالت میں جیل سے باہر آتے ہوئے وہ نہیں دیکھ رہے، یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان کا یہ ٹویٹ انتہائی تشویشناک ہے کہ انہوں نے مئی 2025 میں بھی یہی بتایا تھا کہ ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے۔ اب عمران خان کی آنکھ کا آپ سن چکے ہیں ٹریٹمنٹ، اور اس کے بعد فیملی سے ملاقات نہ کرنے دینا، پھر ڈاکٹر سے ملاقات نہ کرنے دینا، پھر پی ٹی آئی کے پوری کی پوری لیگل جتنی ٹیم ہے، سیاستدان جتنے ہیں جناب، وہ عدالتوں سے اتنا پریشر نہیں ڈلوا سکے کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ نکلوا سکے۔ ان حالات میں وہ صحیح پریشان ہے۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں آخر میں جن 6 لوگوں کا اب نام سامنے آیا. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سہیل افریدی صاحب کی عمران خان سے 12 فروری کو ملاقات ہونے جا رہی ہے. یہ ذرائع ہمیں ابھی بتا رہے ہیں. 8 فروری کا پریشر ہے, وہ پریشر گزر جائے تو حکومت کے لیے ستیہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ 8 فروری کے بعد کیا کبھی احتجاج کی کال نہیں آئے گی, یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اپنی اس حقیقی آزادی کی جدوجہد سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ خام خیالی ہے ان کی. اب جو 6 لوگ ہیں ان میں سلمان الحق راجہ صاحب کا نام آ گیا, میاں غوث صاحب کا نام ہے, ظاہر شاہ صاحب کا نام ہے, ربینہ ناز صاحبہ کا نام ہے, امجد علی شاہ صاحب کا نام ہے, ذوالفقار علی بھٹی اور وقار انور صاحب کا نام ہے. یہ 6 لوگ جو ہیں, یہ سلمان الحق راجہ صاحب نے جو فہرست اڈیالہ جیل پہنچائی ہے ان لوگوں کے نام ہے. ملاقات کل بھی نہیں ہوگی, اور کل وہ مومنٹم یا ماحول بھی آپ اڈیالہ کے باہر نہیں دیکھیں گے جو آپ نے منگل کے روز دیکھا تھا. میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر علیمہ خان صاحبہ اس وقت تک ثابت قدم نہ رہتی, اپنے بھائی کے لیے اتنی قربانیاں نہ دیتی, لاہور سے ہر منگل کو پنڈی آنا اور پھر اتنی دیر تک ٹھنڈ میں اڈیالہ کے باہر بیٹھنا, یہ صرف ان کی ہمت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ نے حشر دیکھنا ہے تو کل دیکھ لیجئے گا. ان 6 لوگوں میں سے بھی میرا دعویٰ ہے, ان 6 لوگوں میں سے بھی پورے کے پورے 6 لوگ کل اڈیالہ نہیں آئیں گے, کیونکہ سب کو پتہ ہے نا ملاقات ہی ہونے, لیکن وہ اتنی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ گنگلوں سے مٹی جاڑنا, کہ ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں, اگر ہمیں روکا گیا تو میڈیا تو وہاں موجود ہوگا, میڈیا سے گفتگو کریں گے. بس نظریں علیمہ خان صاحبہ پر رکھی ہیں, کیونکہ ان کو مائنس کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سے لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں, جن کی جناب ڈوریاں جو ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.